अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। शवाल का चांद नज़र आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल होगी। तमाम आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात करते हैं तो आज सेनेट इंतखाबात में चेयरमैन सेनेट का हलफ उठा लिया जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। बिला मुकाबला वो मुंतखब हुए और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है चूँकि बहुत सारे सेनेटर्स थे जिन्होंने अभी हलफ नहीं लिया और क्या ये आइनी तौर पर इलेक्शंस कालअदम हो सकते हैं या नहीं। लेकिन अब तो ज़ाहिर है ये प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद भी हम देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं। मुल्क की एहतजाज की बात कर रही है अपोजिशन जमातें और एक सियासी माहौल, सियासी गेमा गेमी मुतवक्के है और बहुत सारे जो सियासी पंडित हैं वो ये समझते हैं कि शायद कोई बड़ी तब्दीली भी आ सकती है। हुकूमत काफ़ी हद तक प्रेशर में है, तो क्या नंबर गेम्स का कोई मसला हो सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली के इम्कानात हैं या नहीं, ये भी बड़ी है। ख़ुद मुस्लिम लीग नून और दिगर जो जमातें हैं उनके अंदर भी ये इस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं। चूँकि कैबिनेट के अंदर सबसे ज़्यादा मसला ये आ रहा है कि डोमिनेशन ख़ुद प्राइम मिनिस्टर की नहीं है और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि मामलात शायद प्राइम मिनिस्टर के हाथ से निकल रहे हैं। IMF का सबसे ज़्यादा प्रेशर है और IMF के बाद चूँकि इस प्रोग्राम में आपने जाना है और प्रोग्राम जब आप IMF का 24वां प्रोग्राम लेंगे फौरी अपने बजट पेश करना है। बजट से पहले आपको टैक्सेस में इजाफा करना है, महंगाई करनी है और ये सारी चीज़ें, सब चीज़ों का क्रेडिट जो है वो मौजूदा हुकूमत को जाएगा और ये सारा प्रेशर ख़ुद मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है वो ये समझती है कि ये बोझ हमें नहीं उठाना चाहिए और ये बड़ा गंभीर मामला है और 2-4-6 लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए। कन्फ्यूजन बरकरार है। जब आप पंजाब की बात करते हैं तो मरीम नवाज़ और उनकी जो टीम है वो वफाक से थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखती है, तो चीज़ें सिंक नहीं हो पा रही और इसकी क्या वजह है, इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में ख़ास तौर पे कराची स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है और स्ट्रीट क्राइम की जो अगर हम बात करें रमज़ान में बहुत ज़्यादा क्राइम में इजाफ़ा हुआ और जो आम शहरियों की हलाकतों की तादाद है वो भी पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा हुई। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, अचानक ये सारी चीज़ें कैसे हुई। और महंगाई की जो हम बात कर रहे हैं बार बार वो भी एक बड़ा एलिमेंट है और रमज़ान में भी कोई रिलीफ उस तरह नहीं मिला। रमज़ान के बाद तो अब चूँकि फौरी तौर पर आगे बजट आना है, बजट से पहले महंगाई भी एक फैक्टर होगा जिसमें मज़ीद इजाफा होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें सर न्याज़ी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। न्याज़ी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मुसर न्याज़ी साहब सुन पा रही हैं आप हमें? कोशिश करेंगे। मुसर न्याज़ी साहबा तक हमारी ऑडियो ठीक तरह नहीं पहुंच पा रही और उनका ओपिनियन लेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर कराची शहर की जब हम बात करते हैं और ओवरऑल भी सियासी सूरत हाल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बैक फुट पे नज़र आ रही है। हुकूमत का साथ ज़रूर दे रही है नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन वहीं पे बड़ी ज़बरदस्त अब चूँकि एक इम्पॉर्टेंट मरहला था चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का, अब वो आइनी ओहदे अब आलमोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। जब हम चेयरमैन सेनेट की बात करते हैं, सदर ममलिकत की बात करते हैं, फिर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में जो CM हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। मेजर इनपुट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन हालात में। कोई रद्दबदल बड़ी तब्दीली आ सकती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और ईद के बाद चूँकि नंबर्स गेम बदलेंगे, जो सियासी पंडित हैं वो समझते हैं कि कोई बड़ी तब्दीली भी रूनमा हो सकती है। मज़ीद बात करेंगे। मुसर न्याज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। न्याज़ी साहबा सुन पा रही हैं आप हमें? मुसर न्याज़ी साहबा आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। किस तरह देखती हैं इस वक्त चूँकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हो गए हैं, बड़ा मुश्किल प्रोसीजर रहा ये सारा और फाइनली ये मामलात हो गए। कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस की तरह सेनेट इंतखाबात भी रहे,
کس طرح دیکھتی ہیں آئینی عہدے اب آلموسٹ آپ کے پاس آ چکے ہیں، پہلے صدر مملکت اور اب چونکہ چیئرمین سینٹ ہے، عید کے بعد کا جو ماحول بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اپوزیشن جماعتیں تو دبادب مست قلندر کرنے کی باتیں کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ اس کے اوپر بات بھی کر رہی ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی میجر رول ہوگا، بڑی تبدیلی متوقع ہے رمضان کے بعد؟ اب ظاہر ہے عید کے 3 دن کے بعد کوئی بڑی تبدیلی آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب کو چاند رات مبارک ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے یہ اسی سے یہ ہے کہ آج آپ نے کہا سینٹ کا الیکشن. دیکھیے سینٹ کے اندر اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ ان اپوز ہو جانا بہت بڑی بات ہے. اگر اپوزیشن پارٹیاں اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی تو ان اپوز نہ ہوتی. دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں دمادم قلندر کے موڈ میں ہیں. دیکھیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں، اس چیز سے تو کوئی روک نہیں سکتا. جہاں تک دمادم قلندر کا ہے ان کا شوق تو وہ پورا کر لیں. کس حوالے سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں عوام نے اگر ریجیکٹ کر دیا ہے تو وہ کہیں گے اگر ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو باقی سارے لوگ غلط ہیں. یہ چیز میں سمجھتی ہوں غلط ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، ان کی اپنی مرضی ہے جو کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ نے سروے بھی دیکھا، عالمی سروے دیکھا کہ 2025 میں بہتری ہوگی انشاءاللہ. اور کم از کم میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے پر امید بھی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک بہتری کی سمت میں جائے گا اور اس کا فائدہ پاکستان اور عوام دونوں کو ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا مسٹر ڈیل صاحبہ، کہا یہ جا رہا تھا کہ چونکہ انتظار کیا جا رہا تھا سینٹ انتخابات کا، اب وہ اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں. زرداری صاحب مفاہمت کے بیتاج بادشاہ ہیں. اب ظاہر ہے سیاسی طور پہ تو ان کا جس طرح کا عہدہ ہے تو وہ تو سیاست تو نہیں کر پائیں گے وہاں سے، لیکن صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کوئی میجر چینج آ سکتے ہیں پاکستان کی سیاست میں عید کے بعد؟ دیکھیں بات دراصل یہ کہ بات دراصل یہ کہ جہاں تک صدارتی کا تعلق ہے تو وہ بہتری بالکل سیاست کے اندر بھی لائیں گے اور ملک کی کے اندر بھی بہتری لانے میں، چاہے معاشی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے کوئی کسی جو بھی ملکی کے اندر بحران ہے، وہ تمام کے اندر انشاءاللہ اگر آصف علی زرداری صاحب کی ویژن اور سوچ کے مطابق چلایا جائے اس پارلیمنٹ کو، اور جو ابھی سٹنگ گورنمنٹ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب بینگ اے پرائم منسٹر وہ بہتری کا رول پلے کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ بہتری کے بہت چانسز ہیں. کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ جہاں بہتری کا کام کریں گے ہم پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، اور جہاں اگر ہمیں غلط نظر آئے گا تو یقینی بات ہے ہم اس کو روکیں گے بھی صحیح اور کہیں گے بھی صحیح کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا، چونکہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں حکمت عملی تو بنا رہی ہیں یہاں سندھ کی، جب ہم بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان ایک طرح سے آپ کے ساتھ ہے بھی اور نہیں بھی، وہ آپ کے اگینسٹ ہے. تو اگر نمبرز گیم کی بات کریں عید کے بعد کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ پرائم منسٹر جو ہے وہ خود تو بڑے موٹیویٹڈ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی جو جماعت ہے اور میاں نواز شریف صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں اور ٹاپ لیڈرشپ بھی یہ سمجھتی ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے اس طرح جو ہونا چاہیے تھا. کمانڈ پرائم منسٹر کے پاس اس طرح کی نہیں ہے. تو یہاں پہ کوئی آپ دیکھ رہی ہیں کوئی رد و بدل؟ نہیں سبیر بھائی، میں نہیں کچھ سچ ایسا سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم بااختیار نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم بااختیار ہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا مجھے تو بینگ ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ نظر نہیں آ رہا کہ ایسا ہے. وہ ایک ان کی جو بھی کہہ رہے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ بڑے پاورفل پرائم منسٹر ہیں اور بہتر اسٹیپ لیں، اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وزیر اعظم نہیں بیٹھ سکتے یا کسی کے بے ساکھیوں پہ. الحمدللہ انہیں بڑی اچھی ایکسپیرینس سے مینڈیٹ ملا ہے
اور میں سمجھتی ہوں کہ انہیں اب ملک کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ حسین نائی صاحبہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے، لیکن پچھلے ایک مہینے میں اگر ہم دیکھیں تینوں بڑے فیصلے چیلنج ہوئے ہیں، پرائم منسٹر کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، تو آپ نہیں سمجھتی چاہے اس وقت چیئرمین ارسا کا معاملہ ہو، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اقتصادی کمیٹی کی چیئرمین شپ کا معاملہ ہو، اور پھر جو کمیشن بنایا گیا اس کے لیے تصدق جیلانی صاحب کا نام دیا گیا، وہاں پہ بھی بیک فٹ پہ اور حکومتی جو پروپوزل تھا وہ ریجیکٹ ہوا، تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بیک ٹو بیک ایک ہی مہینے میں 3 بڑے فیصلے تھے جس پہ بیک فٹ پہ جانا پڑا حکومت کو؟ دیکھیں اگر کوئی فیصلہ ایسا ہے کہ اب کسی چیز کو بیک فٹ پہ جانے کا مطلب یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا کہ پرائم منسٹر جو ہے نا اسٹرانگ نہیں ہے یا پرائم منسٹر کی کوئی خدا نخواستہ تذلیل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں بھی سمجھتی ہوں کہ ایسا ہے، اور جمہوریت کے اندر جو ہے نا صحیح فیصلے کو اگر کچھ اس میں 19-20 ہے، اس کو صحیح طرح میں اس کا سدھار میں اس کو لایا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں خدا نخواستہ وزیر اعظم کے لیے کوئی غلط بات ہے۔ دیکھیں کوئی فیصلہ اگر ہم اس کو بیک فٹ پہ جا کے کرتے ہیں تو اس کی نہ تو تجویز سمجھی جائے اور نہ سمجھا جائے کہ وزیر اعظم پاورفل نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایسا کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سندھ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا اور بہت زیادہ اس کے اوپر اضافہ بھی دیکھنے میں ملا۔ رمضان میں تو اس دفعہ بہت زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، ڈاکو نے لوٹا بھی ہے اور شہریوں کو مارا بھی ہے، تو کس طرح دیکھتی ہیں شرجیل؟ انعام محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹ کرائم میں زیادہ تر غیر قانونی تارکین وطن ملوث پائے گئے ہیں، اس کے اوپر ایم کیو کا بالکل الگ سٹانس ہے، تو کیسے شہر بہتری کی طرف جا سکتا ہے، امن و امان کی طرف جا سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ایسا ہوا ہے کہ اسٹریٹ کرائمز ہوئے ہیں کراچی شہر کے اندر، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ جس طرح سے کہ وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں اور آئی جی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کنٹرول کر پائیں گے اور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی پل میں ماشا پل میں تولا والی بات ہے ان کی۔ دیکھیں ہوئے ضرور ہیں، لیکن جو آئی جی صاحب ہیں اور جو اس صوبے کے کیپٹن ہیں یعنی وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ قابو پائیں گے۔ اور دیکھیں اس وقت کے حالات آپ دیکھیں کہ جب بوری بند لاشیں ملا کرتی تھی تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے صوبے پہ کنٹرول کیا اور بہتر حالات کی طرف ہم اور آپ گئے، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں پر کنٹرول نہیں پایا جا سکتا۔ انشاءاللہ کنٹرول بھی کیا جائے گا اور ان کا جو ہے نا ستیہ ناش بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ دیکھیں معصوم لوگوں کو اور مارنا، پھر انہیں لوٹنا، پھر دیکھیں ایک گھر کا پر چلا جاتا ہے نا تو سمجھنے کہ پورا گھرانہ اجڑ جاتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ہے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے اور ہم عوام نے ہم پر اعتماد کیا، انشاءاللہ عوام کے اعتماد سے پورا اتریں گے اور اس قسم کے جو اوچھے ہتھ کنڈے شہر کراچی کے اندر کرے گا انہیں عبرتناک سزا دی جائے گی۔ ٹھیک، اچھا جاتے جاتے کیا کہیں گی؟ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی رمضان میں بھی، جہاں اسٹریٹ کرائم مسئلہ رہا وہاں پہ مہنگائی بھی، نہ صرف سندھ کی بات کر رہے ہیں ہم، پورے پاکستان میں، اور یہ ایلیمنٹ اب رمضان کے بعد بھی آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف میں آپ جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف بڑی کڑی شرائطیں ہیں، ٹیکسز مزید بڑھیں گے، پیٹرولیم مصنوعات میں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، ریلیف کیسے ملے گا عام عوام کو؟ دیکھیں سبیر بھائی ابھی تو گورنمنٹ کو آئے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا، 2 ہی مہینے تقریباً ہونے کو آئے ہیں، یعنی کہ الیکشن سمیت اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جائیں گے، اور جو مہنگائی کا طوفان ہے اس وقت وہ اللہ نے چاہا تو یہ جو جن ہے اس کو بھی قابو پا لیا جائے گا اور مہنگائی بھی کنٹرول میں آئے گی اور عوام بھی خوشحال ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا۔ بہت شکریہ حسین نائی صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور ریلیف ملے گا عوام کو بھی، لیکن کیسے ملے گا، کب ملے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ عوام پریشان ہیں اور وجہ مہنگائی ہے اور ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ ان تمام ایشوز کے باوجود امید نظر نہیں آ رہی، حکومت کے پاس کوئی اس طرح کی حکمت عملی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس پہ مزید بات کریں گے لیکن پہلے کمرشل بریک۔